अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाजिल हों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अक्सर व बेशतर आपने ये सुना होगा या देखा होगा कि बहुत सारे हमारे साथी दोस्त मिलने जुलने वाले नमाज को अदा करते हैं और आप जब उनसे सवाल करते हैं कि ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि हमारी वो नमाजें हैं जो हमसे छूट गई थी, हमसे क़ज़ा हो गई थी। वो क़ज़ा चाहे एक दिन पहले हुई हो या एक नमाज से पहले वाली नमाज हुई हो या वो क़ज़ा जो पिछली जिंदगी में उसकी नमाजें तर्क हो गई थी, छूट गई थी, वो हो। बहुत सारे लोग इसी का नाम क़ज़ाए उम्री देते हैं कि वो नमाज जो जिंदगी में पहले छूट गई थी, नहीं पढ़ पाया था या नहीं पढ़ रहा था या नहीं तौफीक मिली थी, अब अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो जो नमाजें हमारी छूट गई हैं हम उसको क़ज़ाए उम्री का नाम दे करके अब हम उसको पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ उलमा, मौलवी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये बात उनको बताते हैं कि क़ज़ाए उम्री के नाम पर अपनी नमाज को पूरी करो, जो नमाजें तुमसे छूट गई हैं, जो नमाजें तुमसे तर्क हो गई थी। अजीज साथियों और दोस्तों, बहुत वाज़ेह बात है, साफ तौर पर आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये हदीस आपके सामने होनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक। ये रवायत सही बुखारी की है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा यह है कि जिस वक्त उसे याद आए या बेदार हो तो उस नमाज को वो पढ़ ले, अदा कर ले। इस हदीस से एक तो ये मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़नी भूल गया, मिसाल के तौर पर आप इशा की नमाज पढ़नी भूल गए, अचानक रात में आपको याद आया कि मैंने इशा की नमाज तो पढ़ी नहीं है, जैसे ही आपको याद आए फौरन उठ करके आपको नमाज अदा करनी है। इसलिए कि कफ़ारा क्या बताया गया, क्या क्या कहा गया, फलयुसल्ली इज़ा ज़करा, जैसे ही उसको याद आए फौरन उस नमाज को अदा कर ले और पढ़ ले। तो जब अगर याद आ गया तो उसको फौरन पढ़ना है और उसका वक्त गुजर जाए तब भी उसको पढ़ना है। उसको जैसे ही याद आए, वक्त गुजर गया हो या वक्त के अंदर हो, फौरन उसको पढ़े और उस नमाज को पूरी कर ले। इसी तरह से अगर कोई शख्स सो गया था, सो गया, सुबह हुई, आंख खुली अचानक, फजर की नमाज क़ज़ा हो गई, ज़ोहर में सोया था, ज़ोहर की नमाज छूट गई, क़ज़ा हो गई थी, तो जैसे ही उसकी आंख खुलेगी, अगरचे सूरज तुलू हो चुका है, अगरचे नमाज क़ज़ा हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसको याद आएगा या जैसे ही उसकी आंख खुली नींद से फौरन अपनी नमाज को अदा करेगा और पढ़ेगा। उस पर किसी किस्म का कफ़ारा नहीं है। यानी न कफ़ारा यही हुआ, यानी कि आप जैसे याद आए, जैसे सो के उठे, फौरन नमाज को अदा कर ले और पढ़ ले। क़ज़ाए उम्री का मसला जो है, ये जान लीजिए अच्छी तरह से कि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। ये बिदअत है जो हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग इसको राइज किए हुए हैं और बहुत सारे उलमा बाकायदा आवाम को बताते हैं कि जो नमाजें तुम्हारी छूट गई हैं उसको अदा करो, पढ़ो। हरगिज नहीं। अगर इसी चीज को हम आगे और देखें और दलीलों के साथ हम अगर इसको पढ़ते हैं और देखते हैं तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के बाद हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में आप थे और आपने एक सफर के ताल्लुक से फरमाया कि आज रात कौन हमारी हिफाजत फरमाएगा। ऐसा ना हो कि फजर की नमाज को न जागे, इसलिए कोई जागे और पहरेदारी करे, कोई हमें जगाए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह किया और कुछ देर बाद बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गाफिल हो गए, यानी वो भी सो गए। जैसे सारे लोग सो रहे थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी पहरेदारी की, लेकिन वो भी सो गए।
جب آفتاب گرم ہوا یعنی سورج نکلا، اس کی تپش پڑی تو جاگے اور کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے، صحابہ کرام بھی جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہاں شیطان کی جگہ ہے جس نے ہم سب کو سلا دیا اور اس طرح سے یہاں ہم نماز ادا نہ کر سکے۔ پھر اپنی جگہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ کو نماز یاد آ جائے، جیسے ہی آپ سو کر کے اٹھیں، فوراً اپنی نماز کو ادا کریں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ بہت سارے بھائیوں سے آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا معلومات جب ہوتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو دوسرے دن ظہر کے وقت اس نماز کو ادا کرتا ہے، فجر چھوٹ گئی تو دوسرے دن فجر کے پڑھے گا، وہ عصر چھوٹ گئی کسی کی تو پتہ نہیں کس نے اس کو بتایا، کہاں سے سمجھا، کہاں سے سنا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس طرح کی باتیں لوگوں میں عوام میں پھیلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن جس وقت نماز چھوٹے اسی وقت اس کو ادا کرو۔ یا حدیث کیا کہتی ہے؟ جیسے ہی نماز آپ کی یاد آئے، چاہے وقت چلا بھی جائے، فوراً اس کو ادا کرو، پڑھو، نہ کہ دوسرے دن اسی نماز کے وقت اس کو ادا کرو۔ ہرگز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز ادا کی اور حضرت بلال کو اذان کا بھی حکم دیا، سنتیں بھی پڑھی، سارے صحابہ نے بھی پڑھی، آپ نے سارے لوگوں کی امامت کرے اور نماز فجر ادا کی۔ اگرچہ صبح کا وقت ہو چکا تھا، سورج نکل چکا تھا، اگرچہ جو ہے وقت نکل چکا تھا، لیکن اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ وقت کا انتظار نہیں کیا، یہ انتظار نہیں کیا کہ اب یہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، چلو اگلے دن نماز فجر ادا کریں گے۔ اس لیے جب آپ کو یاد آ جائے فوراً نماز کو ادا کر لیں، اور بلکہ ایسے شخص کو تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے جس سے یہ غلطی سرزد ہوتی ہو، نیکی کے کاموں میں جو ہے سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ جس وقت چھوٹی ہے اور جیسے ہی یاد آئے فوراً ادا کر لو، سو رہے ہو بیدار ہو جاؤ فوراً ادا کر لو، اس کو دوسرے دن تک ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں تو پوری رات یعنی پوری زندگی آپ دیکھیں، ایک انسان 40 سال تک نماز نہیں پڑھتا رہا، 30 سال تک نماز نہیں پڑھتا رہا، اور اس کے بعد وہ جب نماز پڑھنے لگا، اس کو نماز کی توفیق ہوئی تو کیا کرتا ہے وہ پھر قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ قضائے عمری نماز پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے شہاب بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر تاخیر سے اٹھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، میں تو مفتی تو ہوں نہیں شیخ شہاب صاحب، البتہ میں یہ جانتا ہوں، اتنا میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے یہ کام کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ صبح 7 بجے ڈیوٹی جاتا ہے، 8 بجے ڈیوٹی جاتا ہے، اور روزانہ اس کے موبائل میں الارم باقاعدہ 6:30 بجے کا لگتا ہے، اور نماز فجر 5 بجے ہوتی ہے، 5:30 بجے ہوتی ہے، اور روزانہ اس کی الارم جو لگتا ہے باقاعدہ ڈیوٹی سے 10-15 منٹ پہلے تک لگتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر کے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور نماز فجر میں نہیں اٹھتا ہے، یا کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر کے وہ ٹال مٹول کرتا اور نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا حکم بخوبی آپ جانتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا اسی تعلق سے کہ ایک شخص جان بوجھ کر کے روزانہ اپنی نماز کو، خاص طور سے نماز فجر کو تاخیر سے پڑھتا ہے، اور وہ ڈیوٹی کے ٹائم الارم لگاتا ہے، فجر کی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟
علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ اگر اس کی موت اسی حالت میں آ جاتی ہے کہ اسی نیت سے روزانہ وہ الارم لگاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت رات میں آ جاتی ہے تو وہ اس کی موت منافق کی موت ہوگی، اس لیے کہ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی حدیثیں اس تعلق سے گزری ہیں کہ جو منافقین تھے ان پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج بھی منافقین کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے بے نمازی ملیں گے، نفاق عملی ان کے اندر بھرا پڑا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے کام ایسے انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے نفاق ان کے اندر بھرا پڑا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نماز، ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے بہت سارے دوست ہیں یا بہت سارے ملنے جلنے والے ہیں، ہم بارہا ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز سے محبت ہو گئی ہے اور نماز یقیناً آپ پڑھتے ہیں تو کبھی آپ نماز چھوڑیں گے نہیں، کبھی آپ تاخیر نہیں کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو فوراً نماز آپ پڑھیں گے، فوراً جو ہے چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو آپ اس کو ترک نہیں کریں گے۔ اس لیے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کا اندازہ اب بہت ساری حدیثوں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، علماء عرب کے فتاوے کو اگر آپ پڑھیں گے تو یقین مانیے ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ علماء عرب کے فتاوے کو اگر آپ پڑھیں تو صاف صاف ان کے یہاں ہے کہ علماء جو ہے جو نماز جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں اس کو دفنایا نہیں جائے گا، اس پر جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت سارے ان پر احکامات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے فتاوے موجود ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ جانتے تھے، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ کہا کہ، اور صحابہ کرام کا دور تھا، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہمارے اور مومنوں اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ کفر و شرک کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے، اور اسی نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے دنیا جہان کے کام کریں گے، محنت سے محنت کریں گے، خوب مشقت کریں گے، پوری ڈیوٹی مکمل کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہم آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ نہیں نکالتے ہیں۔ یقین مانیے یہ بہت اہم عبادت ہے۔ کلمہ شہادت کی اقرار کے بعد سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ارکان اسلام میں تو جہاں کلمہ شہادت کے اقرار آپ کرتے ہیں وہیں فوراً اقامت الصلاۃ ہے، نماز کے قائم کرنا ہے۔ اور جتنی اہم عبادت ہے اتنے ہی زیادہ مسلمان مومن اس میں غافل ہے، اتنا ہی زیادہ دور بھاگتا ہے، اور شیطان اتنا ہی زیادہ اس میں محنت کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو نماز سے غافل کر دیا جائے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق ہے یہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اگر نماز آپ کی درست ہو گئی تو سارے اعمال آپ کے درست ہیں، اگر وہی خراب ہو گئی تو سارے اعمال آپ کے برباد ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ نماز کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو افادیت ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں اور نماز کے تارک نہ بنیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے جیسے کفار و مشرکین کو آپ دیکھیں، وہ لوگ بھی صبح اٹھتے ہیں، شام تک محنت کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر سارے دنیاوی کام انجام دیتے ہیں، اپنے وقت پر کھاتے اور پیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ان کو نہ نماز نہ روزہ سے مطلب کچھ نہیں ہے۔ ان کو کیا مطلب ہے کہ ہم سجدہ کریں، رکوع کریں، اللہ کے سامنے جو ہے سر جھکائیں اور اسی طرح سے مسجد جائیں۔ لیکن جو مسلمان حقیقی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بس نمازی ہیں، اور ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، یا اسی طرح سے نہیں لگایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے معاشرے میں جو ہے یہ کام سوچتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ہمیں کوئی نہیں کہے گا۔ ایک آدمی اگر معاشرے میں شراب پی لیتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا گاؤں اس کو بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر زنا کر لیتا ہے تو پورے گاؤں میں اس کی تھو تھو ہوتی ہے،
اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ ایک آدمی اگر جوا کھیلتا ہے تو پورا گاؤں اس پر تانا کستا ہے اور طنز کرتا ہے۔ ایک آدمی بڑے بڑی بدعات و خرافات کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس کو دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی کی انگلی نہیں اٹھتی ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا گناہ زنا، شراب، جوا، تاش، یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ہمارے نزدیک نماز کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو گناہ کبیرہ نہیں شمار کرتے ہیں۔ اس لیے پورا کا پورا گاؤں بے نمازی ہے، مسجد میں صرف دو ہی چند بوڑھے نوجوان، چند نوجوان ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ ایک مسجد کے چاروں طرف مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے اور چاروں طرف اذان کی آوازیں پہنچتی ہیں، لیکن نمازی گنتی کہ آپ انگلیوں پہ گن لیں، اس لیے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اگر کسی کے یہاں بیاہتے ہیں تو ہمارا یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بلکہ ہمارا سوال ہوتا ہے کتنا کماتا ہے، کیا نوکری کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، گھر ہے کہ نہیں ہے، اچھا خاصا اس کے پاس انکم ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ کہیں کفر و شرک میں مبتلا تو نہیں ہے، وہ کہیں بدعات و خرافات میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین مانیے جس دن ہم یہ سوچنے لگیں گے تو ہم خود بھی صحیح راستے پہ آئیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی توفیق دے گا۔ اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، ہم اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر ہماری نمازیں پیچھے زندگی میں چھوٹ گئی ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، قضاء عمری نہ کریں کہ اس کی چلو قضاء عمری کر لیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے احادیث میں۔ اس لیے جو نماز آپ کی پیچھے زندگی میں 10-20 سال آپ نے نہیں پڑھی، کسی وجہ سے چھوٹ گئی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں دی، آج آپ کو ہدایت ملی، توفیق ملی ہے، تو پچھلی زندگی جو گزری ہے اس کے بارے میں آپ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ چھوڑنے کا بھی عزم کریں کہ ہم نماز کبھی نہیں ترک کریں گے۔ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بیمار ہوں، آزار ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے ہم ضرور نماز پڑھیں گے۔ اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی وقت معافی کا جو ہے اعلان نہیں۔ آپ تصور کریں، اگر آپ روزہ دیکھیں تو آپ کے لیے معافی ہے کہ چلو سفر میں آپ روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ سکتے ہو، قضا کر لینا بعد میں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کو زبردستی نہیں کہا گیا، آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، معافی، چلو نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، مال نہیں آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ نہیں آپ پر ہے۔ پیسہ نہیں آپ کے پاس، حج نہیں آپ کو کرنا ہے، حج کی بھی آپ کی جو ہے کہا گیا کہ جب استطاعت ہو تب حج کریں گے، نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تینوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تب بھی پڑھنا ہے، چاہے آدھا پڑھنا پڑے، قصر کر کے پڑھنا پڑے۔ آپ اگر حضر میں ہیں، گھر پہ مقیم ہیں، تو آپ کو مکمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ کہیں بھی کسی بھی شکل میں معافی کا اعلان نماز کے تعلق سے نہیں ہے۔ چوٹ لگ گئی ہے، پانی نہیں میسر ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ چوٹ لگ گئی ہے، پٹی بندھ گئی، اس میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھو۔ غسل نہیں کر سکتے ہو تو غسل بھی جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تیمم غسل کے بھی قائم مقام ہے۔ کہیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس حالت میں تم نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو، الا یہ کہ انسان کی عقل زائل ہو جائے، مجنون و دیوانہ و پاگل ہو جائے، الا یہ کہ بھی چھوٹا بچہ ہے جس کو بھی تمیز نہیں ہے، الا یہ کہ انسان سو گیا اور سو گیا تو اس کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اٹھے گا نماز کو پڑھے گا۔ اس لیے یہ بہت اہم عبادت ہے، ہماری جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو نماز سے دور ہیں، ان کو چاہے کہ نماز پڑھیں۔
بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے. یقین مانیے اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو جو لذت، جو آپ کو مٹھاس اس میں ملے گی کسی اور چیز میں آپ کو نہیں ملنے والی ہے. جو سکون آپ کو دل میں ملے گا وہ کسی اور چیز میں ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی دقت آتی تھی تو حضرت بلال کو حکم دیتے تھے، ارے نا یا الصلاۃ یا بلال، چلو بلال اذان دو، نماز پڑھتے ہیں. آپ آواز لگاتے تھے، پڑھنا شروع کریں آپ نماز. اگر اس میں آپ نے کوتاہی برتی اور آپ نے نہیں پڑھی تو یقین مانیے کل قیامت کے دن آپ سے اگر سوال کیا جائے گا اور آپ جواب نہ دے سکے تو بہت بڑی رسوائی ہوگی. وہاں رسوائی ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی اور آپ کو افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنا پڑے گا، لیکن وہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے دنیا ہی میں رہ کر کے جو چاہے کر لیں. آخرت کی کھیتی دنیا میں کرنی ہے، یہاں کریں گے تو وہاں انشاءاللہ کاٹیں گے. ہمارے بہت سارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے کہ وہ نمازی بنیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے، بہت سارے گھر والوں کو دیکھا گیا ہے، معاشرے میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، بہو بے نمازی ہے. صرف گھر میں ایک فرد نماز پڑھتا ہے، یا بہت ہو گیا تو باپ ماں دونوں پڑھتے ہیں اور باقی سارے لوگ بے نمازی ہیں. کیوں بھائی؟ نماز صرف والدین پر فرض ہے، بچوں پہ نہیں ہے، بیوی پہ نہیں ہے، بہو پہ نہیں ہے، گھر کے اولاد چھوٹے چھوٹے بچوں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم کی آگ سے جیسے آپ بچ رہے ہو، اپنے آپ کو بچا رہے ہو، ایسے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اسی لیے کہا گیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. لیکن نہیں، آپ نے ایک بار کہہ دیا چھٹی لے لیا، آپ نے 2 بار کہہ دیا چھٹی لے لی. نہیں، جس طرح سے گھر چلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جس طرح سے آپ نے گھر کے کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، پورے گھر کے خراجات کو آپ برداشت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، ان کو اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ جان لیجئے یہی بیٹا، یہی بہو، یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، میرے والد نے، میرے ساس نے، میری سسر نے، میرے گھر والوں نے کبھی اس پر تنبیہ نہیں کی کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم، کیوں ہم دن صبح 7 بجے تک سوئے رہتے ہیں، پوری دنیا جاگ جاتی ہے اور گھر والے کی جو ہے پتہ لگا 7 بجے تک، 6 بجے تک سوتے ہیں، سورج نکل آتا تب اٹھتے ہیں. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، اگر ہم صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیوی کو بھی جگائیں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اپنی بہو کو بھی جگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور وہ برکت کا وقت ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، ان کو بھی قرآن کی تلاوت کرائیں، ان کو بھی دعائیں سکھائیں، ان کو بھی نیکیوں کا حکم دیں، ان کو بھی برائیوں سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تب جہنم کی آگ سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر ضرور عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے. ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو نمازی بنائے. وہ بھائی جن کو پہلے ہدایت نہیں ملی تھی، توفیق نہیں ملی تھی، اور آج اگر وہ نماز پڑھنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے. پچھلی زندگی جو ان کی گزر گئی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، ان تمام ہماری کمیوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے ہو گئی تھی. اس لیے کہ ہم نے نئی زندگی شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. قضائے عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کے تعلق سے یقین مانیں آپ ضرور اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے کو نمازی بنا دے،
اور اسی طرح سے جو بھائی ہمارے نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکا سچا نمازی بنا دے. وہ بھائی جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. وہ بھائی جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں ایسے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, توفیق دے دے کہ وہ نماز پڑھنے لگیں, 5 وقتہ نمازی بن جائیں. روزی روٹی میں اضافہ چاہتے ہو کہ زندگی خوشحال گزرے, چاہتے ہو کہ امن و سلامتی رہے, چاہتے ہو کہ صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی گزرے, تو یقین مانیے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی, اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا, دعائیں کرنی پڑے گی, اللہ کے سامنے آپ کو رونا پڑے گا, گڑ گڑانا پڑے گا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی, تب ہم جا کر ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.